हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से बड़े अहम टॉपिक पे कुछ देर बात करेंगे और मैं आप सबको इनकरेज करूँगा कि आप खुदा के इस पैगाम को ज़रूर आज शेयर करें अपनी टाइमलाइन पे, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के लोगों के साथ, ताकि खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो फैलाने में हिस्सेदार हों और दूसरे भी आज के इस कलाम से बरकत पाए। आमीन। जिस तरह मैंने कहा कि हम लोग बड़े अहम टॉपिक पे बात करेंगे। इनफैक्ट आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो ये है कि मसीह यीशु में हमारी पहचान क्या है। आमीन। मैं फिर से इस बात को रिपीट करूँगा, ईमानदार होते हुए, मसीह का बदन होते हुए, क्रिश्चियन होते हुए, ये हमारे लिए बहुत अहम है, हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मसीह यीशु में हमारी पहचान क्या है, मसीह यीशु में हमारी शनाख्त क्या है, हम इसको जानें। आइए इससे पहले कि हम इस पे बात करें, हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और हम अपने आप को पेश करें और खुदा के रूहुल कुदस को अपने दरमियान वेलकम करें। रूहुल कुदस को इजाज़त दे कि रूहुल कुदस आज अपने इस कलाम के वसीला से हमें मिनिस्टर करे, हमारी नीड को पूरा करे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा बाप में यीशु मसीह के नाम से खुदावंद आज के इस एपिसोड में, यस, इक्विप फॉर विक्ट्री प्रोग्राम के इस एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ। और खुदा बाप मैं इस जगह पे तेरे बड़े हुए हाथ को, तेरे खुले हुए आसमान को मांग लेता हूँ। मैं ये दुआ करता हूँ तू आज अपने कलाम के वसीला से अपने लोगों को मिनिस्टर कर, अपने लोगों की ज़रूरत को पूरा कर यीशु मसीह के नाम से। ना सिर्फ आज जो लोग हमें लाइव ज्वाइन करते हैं, बल्कि जो लोग बाद में भी इस कलाम को सुनते हैं, वो तेरे इस कलाम से सैर हों और खुदावंद वो मसीह की पहचान में बढ़े, तेरे कलाम की समझ में बढ़े और खुदावंद वो रूहानी तौर पर मजबूत हों और यीशु मसीह का नाम इससे इज्जत और जलाल पाए। मैं अपने आप को भी तेरी सबमिशन में देता हूँ और मैं इस बात को डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आई एम सेंट वन एंड आई हैव गिवन पावर एंड अथॉरिटी। तेरा शुक्र हो यीशु मसीह के नाम से। आई डिपेंड अपॉन यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस, इन जीसस नेम, आमेन, हालेलुया। जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले जो है वो ये बात की कि हम बड़े अहम टॉपिक पे आज कुछ देर बात करेंगे, और ये है कि मसीह यीशु में हमारी पहचान क्या है। आमीन। ये बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है कि अगर हम मसीह यीशु में हैं तो हम ये जानें कि हम मसीह में कौन है, मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, मसीह यीशु में हमारे लिए पहले से क्या मौजूद है और मसीह में हम क्या बना दिए गए हैं। आमीन। ये बहुत अहम है कि हम इस बात को जानें, समझें और इसमें जिए कि मसीह में हमारी पहचान क्या है। आमीन। क्योंकि मसीह में जो हमारी पहचान है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, मसीह में जो हमारी पहचान है या हम मसीह में है, आई मीन हु वी आर इन क्राइस्ट जीसस, मसीह में हमारी पहचान हमें बाइख्तियार बनाती है। आमीन। मसीह में हमारी पहचान जो है, आवर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, ये हमें रूहानी तौर पर मजबूत करती है। मसीह में हमारी पहचान जो है वो हमें तैयार करती है। मसीह में हमारी पहचान जो है, आवर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, वो हमें इस पोजीशन पर लेके आती है जहां पे हम इस जमीन पर रहते हुए फतामंदगी में जिंदगी बसर कर सके। आमीन। इसलिए मसीही होते हुए, और इससे आगे मैं ये बात करूंगा कि अगर हमने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजातदहिंदा कबूल किया है तो हमारे लिए ये अहम बात है कि हम इस बात को जानें कि मसीह यीशु में हमारी पहचान क्या है। आमीन। इस बात को अंडरस्टैंड करें, यीशु मसीह ने आपको पहचान देने के लिए कीमत अदा की है। फिर से मैं इस बात को रिपीट करूंगा, मसीह यीशु ने आपको और मुझे, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजातदहिंदा कबूल किया है, मसीह यीशु ने हमें शनाख्त देने के लिए कीमत अदा की है। और उसने जो कीमत अदा की है वो उसने पूरी कीमत अदा की है, और कीमत अदा करके उसने हमें एक नई शनाख्त दी है।
आमीन। ये सच बात है, इस बात को ध्यान से सुने और इस बात को समझे। जिस तरह आप इस जमीन पर हैं और आपको जमीन पे रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए एक शनाख्त दी गई है, आपके पास मुल्की शनाख्त है, आपके पास आपकी इलाकाई शनाख्त है, रंगो नस्ल के हिसाब से शनाख्त की जाती है। उसी तरह अगर आप मसीह यीशु में हैं, जब आप मसीह यीशु में हैं तो आपको रूहानी शनाख्त दी गई है। और ये बहुत अहम है हमारे लिए कि हम उस शनाख्त को जाने, ना सिर्फ हम जाने बल्कि उसमें जिए और खुदा के नाम को हमारी जिंदगी के अंदर इज्जत और जलाल मिले। आमीन। जब हम जो है वो मसीह में जो हमारी शनाख्त है, जब हम उसमें जीते नहीं हैं, जब हमें ये नहीं पता होता कि हम कौन हैं, तो हम उस बड़ी कुर्बानी को जो हमें दी गई है, हमारे लिए दी गई है, और उस बड़ी कुर्बानी के इव्ज जो मसीह में हमें शनाख्त बख्शी गई है, हम उसको अपनी जिंदगी में लूज करते हैं, हम उसको खो देते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, ये बात बहुत अहम है। अगर आप किसी चीज को जानते नहीं, अगर आपको जो आपका है आपको उसका पता नहीं है, तो असल में आप उसको खो रहे हैं। और इब्लीस की यह कोशिश है कि आप जो मसीह में आपकी पहचान है, जो मसीह में आपके लिए कर दिया गया है, जो मसीह में आपको मुकाम बख्शा गया है, जो मसीह में आपके लिए मौजूद है, आप उसको कभी भी ना जान पाए और ना ही उसको अपनी जिंदगी में हासिल कर पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूंगा, बाय लार्ज मसीह का बदन जो है ये भी हमारी पहचान है। अगर हम मसीह में है तो हम मसीह का बदन है। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ये हमारी पहचान है। हम जो मसीह का बदन है, बाय लार्ज जो है मसीह का बदन जो है वो इस बात को नहीं जानता कि हम मसीह में कौन है, who we are in Christ Jesus and what Christ has done for us। और यही वजह है कि ईमानदार जो है वो इस जमीन पर उस तरह से जिंदगी बसर नहीं कर रहे जिस तरह से खुदा का कलाम जो है वो बताता है, और ईमानदारों की जिंदगी में खुदा का कलाम पूरा होता हुआ नजर नहीं आता। द रीजन वाई, क्योंकि लोग जो है वो इससे वाकिफ नहीं है, इसलिए जो है लोग स्ट्रगल करते हैं। मसीह यीशु में आ जाने के बाद भी लोग स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज दे डोंट नो, क्योंकि वो इस बात को नहीं जानते कि जब वो मसीह यीशु में है तो उनकी पहचान क्या है। आमीन। मेरे साथ खुदा के कलाम में से एक हवाला निकालें। अगर आप यशायाह 5 बाब और उसकी 13वीं आयत को पढ़ें तो वहां पे लिखा है, इसलिए मेरे लोग जहालत के सबब से असीरी में जाते हैं। मैं फिर से इस आयत को पढ़ूंगा और मैं चाहूंगा ध्यान से इसको सुने। लिखा है इसलिए लफ्ज जो है ये रीजन के साथ पेश किया गया है। इसलिए मेरे लोग जहालत के सबब से असीरी में, असीरी का मतलब है गुलामी के अंदर, बॉन्डेज में, असीरी में जाते हैं। और मैं आपके लिए न्यू लिविंग ट्रांसलेशन का एक तर्जुमा जो है इस आयत का पढ़ूंगा। लिखा है, और उसका कुछ हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहां पे लिखा है माय पीपल, जिस तरह यहां पे लिखा है मेरे लोग, वहां पे लिखा है माय पीपल गॉन, जाते हैं, गॉन इनटू कैप्टिविटी, असीरी में जाते हैं, बिकॉज दे हैव नो नॉलेज। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको इस बात का इल्म नहीं है। और अगर आप होसिया की किताब उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि मेरे लोग अदमे मार्फत के सबब से हलाक होते हैं। और इंग्लिश में लिखा है माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर लैक ऑफ नॉलेज, यानी इल्म ना होने की वजह से मेरे लोग जो है वो बर्बाद होते हैं, हलाकत का शिकार होते हैं। सो अगर इन दोनों आयात को हम देखें तो इन दोनों आयात के अंदर एक ही बात की गई है, और वो मेन बात की गई है, और वो मेन बात ये है कि इल्म ना होने की वजह से, ना जानने की वजह से मेरे लोग अदमे मार्फत और मेरे लोग जहालत के सबब से असीरी में जाते और तबाह होते हैं। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, और ये सबसे बड़ी वजह है। ईमानदार जो है मसीह यीशु में आने के बाद भी उनकी जिंदगियां वैसे की वैसे रहती हैं। मसीह यीशु में आने के बाद भी उनकी जिंदगियों के अंदर कोई पहचान नहीं रहती। मसीह यीशु में आने के बाद भी
وہ فتح مندی میں نہیں چل پاتے. مسیح یسوع میں آنے کے بعد بھی وہ خدا کی برکتیں جو مسیح میں ہمارے لیے پہلے سے موجود ہیں. اگر آپ افسیوں پہلا باب اور اس کی 3 آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے مسیح یسوع میں. کس میں جی؟ مسیح یسوع میں، ان کرائسٹ. اور کیونکہ ہم مسیح میں ہیں، لکھا ہے مسیح یسوع میں ہمیں آسمانی مقاموں میں ہر ایک برکت بخشی ہے. We are already blessed in heavenly places in Christ Jesus. یہ مسیح میں ہمارے لیے ہو چکا ہے. And Satan don't want us to know that truth. اور ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم اس ٹروتھ کو سمجھیں، اس کو جانیں اور اس کو جیئیں. So یہ امپورٹنٹ ہے، یہ اہم ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی جو مسیح میں ہماری شناخت ہے، ہم مسیح یسوع میں کون ہیں، مسیح یسوع میں ہمارے لیے کیا کچھ ہو چکا ہے، مسیح میں ہمارے لیے کیا کچھ اویلیبل ہے، ہم اس کو جانیں، ہم اس کو پہچانیں. سو میں آپ کو انکریج کروں گا، اس لیے میں آپ سب کو انکریج کروں گا، اور جو میں باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو اس کو دھیان سے سنیں. سو فرسٹ تھنگ، جو پہلی بات ہے ایماندار ہوتے ہوئے ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام میں سے یہ جانیں. میں انفیکٹ جانے کی جگہ پہ لفظ جو ہے وہ دریافت استعمال کروں گا، ڈسکور لفظ استعمال کروں گا. کیونکہ اگر آپ ڈسکور کو لفظ کو اگر آپ انڈرسٹینڈ کر پائے تو اس کا مطلب ہے کسی چیز کو تلاش کیا ہے، آپ نے ڈسکور کیا، آپ نے اس کو دریافت کیا ہے. یعنی ایسی چیز جو پہلے عام نہیں تھی، کسی کو پتا نہیں تھا، لیکن آپ نے اس کو دریافت کیا ہے، آپ نے اس کو پہچانا ہے، آپ نے اس کو ڈھونڈا ہے. سو یہاں پہ جو میں پہلی چیز آپ کی انکریجمنٹ کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ خدا کے کلام میں سے اس بات کو ڈسکور کریں، دریافت کریں کہ آپ مسیح یسوع میں آپ کی پہچان، آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے. اور یہ چیز آپ کو یہ چیز آپ کو اس پوائنٹ پہ لے کے آئے گی کہ آپ اس بات کو جانیں کہ مسیح یسوع میں آپ کون ہے. یعنی یہ چیز آپ کو اس پوائنٹ پہ لے کے آئے گی کہ آپ اپنی پہچان کو جانیں، ڈسکور کریں. آمین. اگر آپ پرووربس کو پڑھیں، جو ہے امثال کی کتاب کو پڑھیں، امثال کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے اور اس کو ایسے ڈھونڈو، تلاش کرو، یعنی سیکھ کرو جیسے چاندی کو، اور اس کی ایسی تلاش کرو جیسے پوشیدہ خزانوں کی. خدا کے کلام میں سے آپ اپنی شناخت کو جانیں، ڈسکور کریں. مینز خدا کے کلام کو پڑھیں، خدا کے کلام پر جو ہے وہ خدا کے کلام میں سے جانیں، خدا کے کلام میں امرس ہوں، خدا کے کلام میں وقت گزاریں تاکہ آپ دریافت کر سکیں کہ مسیح یسوع میں آپ کون ہے، مسیح نے آپ کے لیے کیا کچھ کیا ہے، اور مسیح یسوع نے قیمت ادا کر کے آپ کو کیا بنا دیا ہے. آمین. سو یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ مسیح میں ہم کون ہیں، ہمارے لیے کیا کیا گیا ہے، مسیح میں ہمارے لیے کیا پہلے سے موجود ہے، اور ہم مسیح میں کیا ہیں. آمین. دس از امپورٹنٹ، یہ اہم ہے تاکہ ہم اپنی پہچان کو سمجھ سکیں. آمین. سو سیکنڈ چیز، فرسٹ تھنگ، پہلی چیز ہے ڈسکور کریں، دریافت کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ خدا کے کلام میں سے ڈھونڈتے ہیں، جب خدا کے کلام میں سے آپ تلاش کر لیتے ہیں کہ آپ کون ہیں، تو the second step یہ ہے کہ آپ اس پر غور کریں. کیونکہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کا غور کرنا آپ کو اس کی سمجھ دے گا. تموتھیوس جو ہے وہ پالوس کو جو ہے وہ کہتا ہے، اگر آپ دوسرے تموتھیوس کو کے خط کو جائیں اور وہاں پہ لکھا ہے پالوس بڑی اہم بات، بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ تموتھیوس کو لکھتا ہے، اور یہ میں چاہوں گا کہ میں آپ کے لیے پڑھوں. 2 تموتھیوس اور اس کا 2 باب اور اس کی 7 آیت، دھیان سے سنیں. لکھا ہے جو میں کہتا ہوں اس پر غور کر. کیا کر؟ جو میں کہتا ہوں اس پر غور کر. یعنی جو کچھ خدا کے کلام میں آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے، خدا کے کلام پر غور کر، میڈیٹیٹ کر. اور میڈیٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب اس پر غور کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ سے، خود سے ہم کلام ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ آپ اپنے آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں. سو لکھا ہے اس پر غور کر.
اور آگے لکھا ہے کیونکہ، آگے ریزن دی گئی ہے کیوں غور کر، لکھا ہے کیونکہ خداوند تجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا۔ جب آپ اس پر غور کریں گے تو خدا جو ہے وہ آپ کو سب باتوں کی سمجھ دے گا۔ خدا کیا کرے گا؟ آپ کو سب باتوں کی سمجھ دے گا، اور جب آپ کو سمجھ آئے گی تو کیا ہوگا؟ آپ جو ہے وہ خدا کے کلام کے ساتھ، آپ کے اندر خدا کے کلام کے ساتھ ایگریمنٹ پیدا ہوگا، آپ خدا کے کلام کے ساتھ متفق ہوں گے، اور جب یہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے کلام کو حلیمی سے اپنی زندگی میں ریسیو کریں گے، اور یہ چیز جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ درست ایمان کو پیدا کرے گا، اور آپ کا ایمان جو ہے وہ اس کلام کی سچائی کو آپ کی زندگی میں مینیفیسٹ کرے گا، یعنی آپ کو اس پوزیشن پر لے کے آئے گا کہ آپ خدا کے کلام کی اس سچائی کو جیئیں، آپ خدا کے کلام کی اس سچائی میں اپنی زندگی کو بسر کریں۔ آمین۔ سو اس لیے جو ہے وہ خدا کے کلام میں سے جانیں کہ آپ کی پہچان کیا ہے، خدا کے کلام پر غور کریں تاکہ آپ خدا کے کلام کو ریسیو کرنے والے ہوں، خدا کے کلام کو کے ساتھ آپ متفق ہونے والے ہوں، اور جب آپ متفق ہوں گے تو خدا کا کلام آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ پورا ہوگا۔ آمین۔ میں آپ کو ایک بات، بڑی اہم بات بتانا چاہتا ہوں، یہ بہت اہم ہے اور اس بات کو دھیان سے سمجھیں، کیونکہ اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ مسیح میں آپ کی پہچان کیا ہے تو آپ کس طرح سے ابلیس کے خلاف ریزسٹ کر سکتے ہیں، آپ کیسے ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں جب آپ کو یہ ہی نہیں پتا کہ آپ مسیح یسوع میں با اختیار ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ مسیح یسوع میں آپ کی پہچان آپ کو با اختیار بناتی ہے، مسیح یسوع میں آپ کی پہچان آپ کو جو ہے وہ اس پوائنٹ پہ لے کے آتی ہے کہ آپ فتح مندی میں چل سکیں۔ مسیح میں آپ کی پہچان آپ کو روحانی طور پر مضبوطی بخشتی ہے، آپ کو تیار کرتی ہے کہ آپ جو کچھ مسیح میں آپ ہیں، جو کچھ آپ کے لیے کر دیا گیا ہے، آپ اس زندگی کو اس زمین پر جئیں۔ آمین۔ سو یہ اہم ہے، کیونکہ اور جس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ اس کو سمجھیں گے نہیں تو آپ ابلیس کے خلاف کیسے ریزسٹ کر سکیں گے۔ آمین۔ آئے خدا کے کلام میں سے ایک ایگزامپل ہم لوگ دیکھیں گے، میرے ساتھ نکالیے اعمال کی کتاب، اس کا 22 باب اور اس کی 24ویں آیت، خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، اور یہ بڑی پاورفل ایکسرسائز، پاورفل جو ہے وہ ایگزامپل ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اعمال کی کتاب 22واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے لکھا ہے، تو پلٹن کے سردار نے حکم دے کر کہا کہ اسے قلعے میں لے جاؤ اور کوڑے مار کر اس کا اظہار لو، تاکہ مجھے معلوم ہو کہ وہ کس سبب سے اس کی مخالفت میں یوں چلاتے ہیں۔ جب انہوں نے اسے تسموں سے باندھ دیا تو پالوس نے اس صوبیدار سے جو پاس کھڑا تھا کہا، کیا تمہیں روا ہے کہ ایک رومی آدمی کے کوڑے مارو اور وہ بھی قصور ثابت کیے بغیر؟ صوبیدار یہ سن کر پلٹن کے سردار کے پاس گیا اور اسے خبر دے کر کہا، تو کیا کرتا ہے؟ یہ تو رومی آدمی ہے۔ پلٹن کے سردار نے اس کے پاس آ کر کہا، مجھے بتا تو کیا تو رومی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ پلٹن کے سردار نے جواب دیا کہ میں نے بڑی رقم دے کر رومی ہونے کا رتبہ حاصل کیا۔ پالوس نے کہا، میں تو پیدائشی ہوں۔ بس جو اس کا اظہار لینے کو تھے تو فوراً اس سے الگ ہو گئے، اور پلٹن کا سردار بھی یہ معلوم کر کے ڈر گیا کہ جس کو میں نے باندھا ہے وہ رومی ہے۔ آمین۔ سو یہاں پہ بڑی زبردست اگزامپل ہے جس میں سے ہم لوگ اس بات کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ سو یہاں پہ لکھا ہے کہ پالوس کو انہوں نے پکڑ لیا اور اس کو تسموں سے باندھ دیا، اور جو ہے وہ اس کو مارنے کے لیے جو جلاد تھا وہ تیار تھا، مارنے کے لیے جس کے ہاتھ میں کوڑا تھا وہ تیار تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کو مارتا اس نے کہا، کیا یہ روا ہے کہ تو ایک رومی کے کوڑے مارے اور وہ بھی قصور ثابت کیے بغیر؟ آمین۔ اس بات کو سمجھے، اس دور میں جس دور کی بات کی جا رہی ہے، اس دور میں رومی ہونے کا رتبہ ہونا ایک بہت بڑی بات تھی۔ ہر شخص کے پاس یہ رتبہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ خاص لوگ تھے جن کے پاس یہ رتبہ ہوتا تھا۔ پہلی وہ لوگ جو پیدائشی طور پر رومی تھے، دوسری وہ کیٹیگری جنہوں نے جنگ کے اندر کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا ہوتا تھا، وہ رومی تھے، اور تیسرے وہ لوگ جو پیسے دے کے جو ہے وہ یہ رتبہ حاصل کرتے تھے، یعنی یہ شہریت حاصل کرتے تھے۔
اور یہاں پہ لکھا ہے پالوس نے اس سے کہا کیا یہ روا ہے؟ پالوس نے کہا کیا یہ روا ہے کہ تو ایک رومی کو کوڑے مارے اور وہ بھی قصور ثابت کیے بغیر، یعنی سزا دے؟ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ سنا تو لکھا ہے کہ پلٹن کے سردار کے پاس گیا اور اس سے خبر دے کر کہا تو کیا کرتا ہے، یہ تو رومی آدمی ہے۔ اور پھر لکھا ہے پلٹن کے سردار نے اس کے پاس آ کر کہا مجھے بتا کیا تو رومی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پلٹن کے سردار نے جواب دیا میں نے بڑی رقم دے کر رومی ہونے کا رتبہ حاصل کیا۔ پالوس نے کہا میں تو پیدائشی ہوں۔ پس جو اس کا اظہار لینے کو تھے فوراً اس سے الگ ہو گئے، اور پلٹن کا سردار بھی یہ معلوم کر کے ڈر گیا کہ جس کو میں نے باندھا ہے وہ رومی ہے۔ سو انڈرسٹینڈ کریں، اگر پالوس جو ہے اس کو اس کی جو پہچان ہے اس کا پتہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہاں پہ اس کو مار پڑتی، لیکن اس نے بتایا، اس نے کہا کہ میں رومی ہوں، کیونکہ رومی ہونا کوئی عام بات نہیں تھی۔ رومی شخص کو یہ لا تھا، رومی شخص کو بغیر قصور ثابت کیے سزا نہیں دی جا سکتی تھی۔ اس لیے جب پلٹن کے سردار نے بھی اس بات کو جانا کہ ہم نے رومی شخص کو پکڑا ہے تو اس نے پوچھا کہ کیسے رتبہ ملا؟ تو پالوس نے کہا کہ ہم پیدائشی جو ہے، میں تو پیدائشی رومی ہوں۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ ڈر گئے کیونکہ پالوس کا رتبہ اس کو عام شخص نہیں ٹھہراتا تھا کہ وہ عام شخص ہے۔ اور جس طرح میں پہلے بھی میں نے کہا کہ یہ رتبہ جو ہے وہ ہر عام کے پاس نہیں تھا، اور اس دور میں جس کے پاس رومی شہریت نہیں تھی اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، لیکن جس کے پاس رومی شہریت تھی اس کو اہمیت جو ہے وہ دی جاتی تھی۔ اس لیے جب انہوں نے سنا وہ ڈر گئے اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جو میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مسیح میں آپ کی پہچان کیا ہے تو آپ کیسے ابلیس کے خلاف ریزسٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ابلیس آپ کے خلاف آئے گا، وہ آپ کے خلاف منصوبہ بندی کرے گا، اس کی تاثیریں جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آئیں گی، آپ کے خاندان میں آئیں گی، آپ کے بچوں کی زندگی میں آئیں گی، آپ کے کاروبار کے خلاف آئیں گی۔ اور اگر آپ کو یہ ہی نہیں پتا کہ مسیح میں آپ کی پہچان کیا ہے، who you are in Christ Jesus, what is your identity، آپ کی پہچان مسیح میں کیا ہے، مسیح میں آپ کے لیے کیا کچھ کر دیا گیا ہے، مسیح میں آپ کو کیا پوزیشن دی گئی ہے، تو آپ کس طرح سے اس کے خلاف ریزسٹ کر سکیں گے؟ انڈرسٹینڈ کریں، جب آپ جو مسیح میں آپ کی شناخت ہے، جو مسیح میں آپ کی آئیڈینٹی ہے، آپ اس میں نہیں جیتے، جس کے لیے یسوع مسیح نے بڑی قیمت ادا کی ہے، تو جس طرح میں نے پہلے کہا آپ اپنی شناخت کو لوز کرتے ہیں، آپ اپنی شناخت کو کھوتے ہیں۔ اور نہ صرف آپ اپنی شناخت کو جو ہے وہ لوز کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ جس طرح بائبل مقدس میں لکھا ہے، جس طرح یشعیاء میں ہم نے پڑھا کہ میرے لوگ جہالت کے سبب سے اسیری میں جاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ایماندار جو ہے وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اسیری میں دوبارہ سے غلامی میں چلے جاتے ہیں، جہاں سے ان کو رہائی ملتی ہے۔ اور یہی ریزن ہے، اگر ایماندار بڑی آنیسٹی سے اپنی زندگی میں دیکھیں تو وہ اپنی زندگی میں بانڈیجز میں ہے، اسٹل یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات نہ قبول کرنے کے باوجود بھی ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ بندنوں میں ہے، ان کے حالات ویسے ہی ہیں، وہ روحانی طور پر جو ہے وہ صرف ایک ہی جگہ پہ ہیں، اور دنیاوی طور پر ان کے حالات ویسے ہیں، ان کے خاندان، ان کی فیملیز ویسے کی ویسی ہیں۔ دا ریزن وائی، کیونکہ لوگ جو ہے وہ اس بات سے واقف نہیں ہیں۔ اور جو میں بات آپ کے لیے کرنے جا رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیے۔ مسیح نے ایک بڑی قیمت دے کے آپ کو شناخت دی ہے، اور جب ہم اپنی شناخت میں جو ہے وہ نہیں چلتے، ہم اسے لوز کرتے ہیں۔ نہ صرف ہم اپنی شناخت کو لوز کرتے ہیں بلکہ مسیح یسوع میں جو ہمارے رائٹس ہیں، جو ہمارے حقوق ہیں، جو ہمارے پریولیجز ہیں، ہمیں جو امراض دی گئی ہیں، جو خاص امراض ہیں، یعنی خاص حقوق جو ہیں جو مسیح یسوع میں ہونے کی وجہ سے ہمیں ملتے ہیں، ہم ان کو بھی لوز کرتے ہیں، ہم ان کو بھی کھوتے ہیں۔ اس لیے ایماندار ہوتے ہوئے ہمارے لیے یہ اہم ہے کہ ہم اس بات کے تعلق سے جانیں، ہم اس بات کے تعلق سے جاگیں، اور ہم اپنی پہچان کو پہچانیں کہ مسیح میں ہماری پہچان جو ہے وہ کیا ہے۔ آمین۔
انڈرسٹینڈ کریں، حالات آپ کی زندگی میں آئیں گے، طوفان آپ کی زندگی میں آئیں گے جو آپ کی پہچان کو ریڈیفائن کریں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو بائبل یہ کہتی ہے کہ مسیح یسوع میں آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا گیا ہے۔ مینز اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو آپ آلریڈی وکٹوریس ہیں، آپ فتح مند ہیں، آپ کو فتح سے بڑھ کے غلبہ حاصل ہے، یعنی آپ اس پوزیشن پر ہیں جہاں پہ آپ کو فتح نہیں حاصل کرنی بلکہ فتح آلریڈی آپ کے کھاتے میں لکھ دی گئی ہے، آپ نے فتح سے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ ریزسٹ نہیں کر پائیں گے۔ سو حالات آئیں گے، وہ آپ کی شناخت کو ریڈیفائن کریں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یو آر ناٹ وکٹوریس، آپ فاتح نہیں ہیں، آپ وکٹم ہیں۔ اور جب ہم اپنی پہچان کو کھوتے ہیں تو ہم وکٹم بن جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ایمانداروں کی وکٹم مینٹالٹی ہے، وکٹوریس مینٹالٹی نہیں ہے۔ لوگ آج فتح مند جو ہے وہ ذہنیت نہیں رکھتے، بلکہ ان کی ذہنیت ایک اس شخص کی ہے جو ہر وقت ظلم برداشت کرتا رہتا ہے، ایک مظلوم شخص کی جو ہے وہ ذہنیت لوگ رکھتے ہیں۔ سو حالات آپ کی آئیڈینٹی کو ریڈیفائن کریں گے، بیماری آپ کی زندگی میں آئے گی جو آپ کی ہیلتھ کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کرے گی اور آپ کو بتائے گی یو آر ناٹ ہیلڈ، یو آر سک، کہ تم جو ہے وہ شفا یاب نہیں ہو، شفا تمہارے لیے نہیں ہے، تم ایک بیمار شخص ہو۔ جبکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو آپ کی شفا کا بندوبست آج سے 2020 سال پہلے ہو چکا ہے۔ ان ادر ورڈز یو آر آلریڈی ہیلڈ، اور آج آپ کو شفا حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یو آر آلریڈی ہیلڈ۔ آپ کو اپنے آپ کو شفا یاب صحت مند دیکھنا ہے، اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آپ مسیح یسوع میں آپ کی پہچان کیا ہے۔ فائنینشیل پریشرز جو ہے وہ آپ کی آئیڈینٹی کو ریڈیفائن کریں گے۔ فائنینشیل پریشرز آپ کو بتائیں گے آپ کثرت نہیں، آپ کے پاس ابنڈنس نہیں ہے، آپ لیک کا شکار ہیں، جبکہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج کو رفع کرے گا۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ آپ مسیح یسوع میں ابراہیم کی ساری میراث کے وارث ہیں، آپ بابرکت ہیں۔ If you are in Christ Jesus, you are already blessed. آپ کو برکت حاصل نہیں کرنی، you are already blessed, not only blessed but you are blessed to be blessing. آپ بابرکت ہیں اور باعث سے برکت ہے، یہ already in Christ مسیح میں آپ کے لیے ہو چکا ہے۔ لیکن فائنینشیل پریشرز آ کے آپ کو یہ ڈیفائن کریں گے you are not blessed. آمین۔ آپ کے جو ریلیجن ہے، ریلیجن آپ کو جو ہے وہ ڈیفائن کرے گا آپ کی آئیڈینٹی کو، اور یہی وجہ، اور یہ سب بہت بڑی وجہ ہے۔ لوگ آج یہ جانتے ہیں they are Christian but they don't know they are in Christ Jesus، کہ وہ مسیح یسوع میں ہے۔ انڈرسٹینڈ کریں، ریلیجن آپ کو بانڈیجز میں لے کے جائے گا، لیکن مسیح میں اگر آپ ہیں تو آپ کو مسیح جو ہے وہ ایک فتح مند زندگی کی طرف لے کے جاتا ہے، اس زندگی کی طرف جو آپ کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے، اس زندگی کی طرف جس کے لیے یسوع مسیح نے قیمت ادا کی گئی ہے۔ اسی لیے افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ہم اس کے ہاتھ کی کاراگری ہیں۔ مسیح یسوع میں جب کوئی شخص آتا ہے تو اس کے لیے لکھا ہے وہ خدا کے ہاتھ کی کاراگری ہے جو مسیح یسوع میں ان نئے کمال کے واسطے مخلوق کیا گیا جن کو بنائے علم سے پیشتر جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ آمین۔ سو حالات آئیں گے، پریشرز آئیں گے، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن جب ہمیں پتا ہوگا ہماری پہچان کیا ہے تو ہم ریزسٹ کرنے والے ہوں گے۔ آمین۔ سو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بیکاز خدا اپنے حصے کا کام آلریڈی جو ہے وہ کر چکا ہے۔ سو مت اجازت دیں، حالات کو مت اجازت دیں کہ وہ آپ کی پہچان کو ریڈیفائن کریں۔ اپنے ماضی کو مت اجازت دیں کہ آپ کا ماضی آپ کو بتائے کہ آپ کی شناخت یہ ہے، کیونکہ جب آپ مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات تک قبول کرتے ہیں تو بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ آپ مسیح یسوع میں نئی مخلوق ہیں، آپ ایک ایسی مخلوق بنا دیے جاتے ہیں جس کا ماضی نہیں ہوتا، بالکل نئی مخلوق جس کا پہلے سے وجود نہیں ہوتا، ایک نئی مخلوق لکھا ہے، مسیح یسوع میں نئی مخلوق آپ بن جاتے ہیں۔ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے جب آپ مسیح یسوع میں آ جاتے ہیں تو آپ خدا کی راست بازی بن جاتے ہیں۔ دس از یور شناخت، دس از یور آئیڈینٹی۔ سو اس لیے ماضی جو تھا وہ ختم ہو جاتا ہے مسیح میں آنے کے بعد،
لیکن اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو ماضی آپ کے سامنے آئے گا. گناہ جو ہے وہ آ کے آپ کو دبانے کی کوشش کرے گا. گناہ آپ کے ماضی کے گناہ جو ہے وہ آپ پر آئیں گے, آپ کو یاد آنے کی کوشش کریں گے, آپ کو جو ہے وہ ابلیس جو ہے وہ کوشش کرے گا. لیکن اگر آپ کو پتا ہوگا تو آپ اس کو یہ کہہ سکیں گے اور آپ اس اطمینان میں ہوں گے کہ اب جب میں مسیح یسوع میں ہوں تو I am forgiven, میں معاف کر دیا گیا. آمین. اب میں گناہگار نہیں بلکہ میں جو ہے وہ راست باز بن چکا ہوں, کیونکہ مسیح میں مجھے مسیح کی راست بازی حاصل ہے. آمین. سو انڈرسٹینڈ کریں, اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. جب آپ مسیح میں ہیں, یو آر ناٹ ویک, آپ کمزور نہیں ہیں. آپ کمزور تھے لیکن اب آپ کمزور نہیں ہیں. آمین. یو ہیو مائنڈ آف کرائسٹ, آپ میں مسیح یسوع کی عقل ہے. ہو سکتا ہے مسیح یسوع کو قبول کرنے سے پہلے آپ بیوقوف ہوں, لوگ آپ کو بیوقوف کہتے ہوں, آپ کی شناخت یہ ہو کہ یہ ایک بیوقوف شخص ہے. لیکن جب آپ مسیح یسوع میں آ جاتے ہیں تو آپ بیوقوف نہیں رہتے, کیونکہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ آپ میں مسیح یسوع کی عقل ہے. یہ آپ کی شناخت بن جاتی ہے. آمین. سو مت کسی بھی چیز کو اجازت دیں, حالات کو, اپنے ماضی کو, ایون اپنے دوستوں کو, ایون اپنے ریلیشنز کو جو آپ کو یہ بتائے کہ تو یہ تھا, تم یہ کرنے والے ہو, مت ان کو اجازت دیں. اور سب سے بڑھ کے مت دنیا کو اجازت دیں. اس بات کو پہچانے کہ آپ مسیح میں ہیں, اور جب آپ مسیح میں ہیں تو آپ کو ایک نئی شناخت دی گئی ہے. اپنی اس شناخت میں جیئیں, اس شناخت میں جیئیں, اس شناخت میں اس زمین پر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں, اس شناخت میں ہر روز آگے بڑھیں, اس شناخت میں گہرے ہوں, کیونکہ آپ کی جو شناخت ہے وہ مسیح یسوع میں ہے, اور یہ شناخت آپ کو دینے کے لیے یسوع مسیح نے ایک بڑی قیمت ادا کی ہے. سو مت جو ہے وہ کسی بھی طرح سے کسی چیز کو اجازت دیں کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ آپ کیا ہیں, بلکہ آپ وہ ہیں جو خدا کا کلام بتاتا ہے. مسیح یسوع میں آپ یہ ہیں. آمین. سو اس لیے جس طرح میں نے 3 باتوں کا ذکر کیا, خدا کے کلام میں سے ڈسکور کریں آپ کی شناخت کیا ہے. جب آپ اس کو ڈسکور کرتے ہیں, اس پر میڈیٹیٹ کریں. اور تھرڈ چیز, اس کو جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ اس ورڈ کے ساتھ متفق ہوں, اور یہ چیز آپ کے اندر جو ہے وہ درست سمت میں آپ کے فیتھ کو لے کے جائے گا. آپ کے اندر پہلے فیتھ ڈیولپ ہوگا اور پھر فیتھ آپ کو درست سمت میں لے کے جائے گا. آمین. میں آپ کے لیے جو ہے یہ حوالہ پڑھوں گا, اور اس کو جو ہے وہ میں پھر اس کے ساتھ اس کو کلوز کروں گا. میرے ساتھ آپ دیکھیں گا پطرس کا پہلا عام خط اور اس کا 2 باب اور اس کی 9 آیت. سو آپ بائبل کو پڑھیں. اگر آپ افسیوں پہلے باب کو پڑھتے ہیں, وہاں پہ پہچان کے تعلق سے بہت کچھ لکھا ہے. آپ خطوں کو پڑھیں, آپ کو جو ہے وہ بہت کچھ اس بات کو جاننے کو ملے گا کہ مسیح میں آپ کی پہچان جو ہے وہ کیا ہے. سو میں یہاں پہ ایک حوالہ جو ہے وہ آپ کے لیے پڑھوں گا. 2 باب کی, پہلا پطرس 2 باب اور اس کی جو ہے وہ 9 آیت. لکھا ہے کہ لیکن تم ایک برگزیدہ نسل, شاہی کہنوں کا فرقہ. یہ آپ کی پہچان. اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو آپ ایک برگزیدہ نسل ہیں, چوزن جنریشن, اور شاہی کہنوں کا فرقہ, مقدس قوم, اور ایک ایسی امت ہو. یہ ہے مسیح یسوع میں آپ کی روحانی طور پر پہچان. ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے, تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو. کیوں؟ تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے, مسیح میں آنے سے پہلے ہم لوگ تاریکی کے غلامی میں تھے, لیکن مسیح نے ہمیں تاریکی کی غلامی سے چھڑا کے آزاد کر کے ہمیں نئی شناخت دی ہے. اب ہم غلام نہیں ہیں, تاریکی کی غلامی میں نہیں ہیں. اب کلسیوں پہلا باب اس کی 13 آیت کے مطابق ہم خدا کے بیٹے کی بادشاہی میں ہیں. آمین. اور ابلیس کا جو لیگل رائٹ تھا وہ ہماری زندگی پر سے ختم ہو چکا ہے. سو لکھا ہے جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. آمین. سو خدا کے کلام کو پڑھیں. خدا کے کلام میں سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ گناہگار نہیں ہیں. خدا کے کلام میں سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو فتح سے بڑھ کے غلبہ حاصل ہے. خدا کے کلام میں سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. خدا کے کلام میں سے آپ کو آپ کی شناخت
جو ہے وہ ملے گی کہ آپ ایک نئی مخلوق ہے، آپ کو خدا کی راست بازی حاصل ہے. یو آر بلیسڈ، یو آر ہیلڈ، یو آر مور دین کنکر. آپ کو جو ہے وہ آسمانی مقاموں میں ہر ایک برکت جو ہے وہ دی گئی ہے. آپ جو ہے وہ خدا کی جو ہے وہ ایک خاص ملکیت ہے، مقدس قوم ہے، شاہی کائنوں کا فرقہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو یہ بتاتی ہیں خدا کے کلام میں کہ آپ کی پہچان جو ہے وہ کیا ہے. آمین. میں آپ کو انکریج کروں گا، ہم جو ایماندار ہیں، ہم جو آخری ایام میں ہیں، ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس بات کی گہرائی میں جانیں، نہ صرف اس کو ہیڈ نالج تک لیں بلکہ اس کو اپنے اندر اترنے دیں، یہ ہماری بینگ کا حصہ بن جائے، یہ ہمارے لیے ایک ریئلٹی ہو. کیونکہ علم دنیا کے پاس بہت ہے، بہت سارے تھیولوجینز ہیں جو علم سے بھرے ہوئے ہیں، وہ بڑی بڑی باتیں جو ہے وہ کریں گے، لیکن ہم نے ہیڈ نالج نہیں حاصل کرنا. ہم نے اس کو ریئلٹی کے طور پر لینا ہے اور اس میں جینا ہے تاکہ خدا کا نام ہماری زندگی کے اندر عزت اور جلال پائے. آمین. کیونکہ یسوع مسیح نے، یاد رکھیے گا، یسوع مسیح نے ہمیں شناخت دینے کے لیے ایک بڑی قیمت ادا کی ہے. آمین. آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں. تھینک یو جیسس. ہاللیلویہ. یس لارڈ، یو آر اے گڈ گاڈ. خداوند تو عظیم ہے، تو بھلا خدا ہے. میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے اس بڑی قربانی کے لیے جو ہمارے لیے ہوئی ہے، ہمارے لیے کی گئی ہے. یسوع مسیح نے جان دی ہے اور اس نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم تیرے فضل کے تخت کے سامنے دلیری سے آ سکیں. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور مسیح میں جو ہماری پہچان ہے ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسیح یسوع میں گناہگار نہیں ہیں بلکہ ہم معاف کیے گئے ہیں، ہم بابرکت ہیں، ہم باعث برکت ہیں. تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ہمیں فضل دے، ہم مسیح میں گہرے ہوں، یہ جانیں کہ ہم مسیح میں کون ہیں، مضبوط ہوتے جائیں تاکہ یسوع مسیح کا نام عزت اور جلال پائے. جتنے لوگ لائف کنیکٹ تھے یا ہیں خدا ان کے لیے میں برکت چاہتا ہوں، سلامتی چاہتا ہوں. جو بعد میں بھی اس میسج کو سنتے ہیں ان کے لیے بھی برکت اور سلامتی چاہتا ہوں. میں منت کرتا ہوں روح القدس ان کی ہیلپ کر تاکہ وہ اس سچائی کو سمجھے، جانے اور جئیں تاکہ خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے. تیرا شکر ہو یسوع مسیح کے نام سے، آمین. پریز دی لارڈ. میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ یقیناً آج کے کلام کی بدولت آپ کو برکت ملی ہے، اور جس طرح ہم ہر ایپیسوڈ کے اینڈ میں اس بات کو اناؤنس کرتے ہیں کہ یوٹیوب پر گریٹ جرنل سٹی منسٹریز کے نام سے ہمارا چینل ہے جہاں پہ ہر ہفتہ کے جو میسیجز ہیں وہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں. آپ ضرور جو ہے وہ اس چینل کو وزٹ کریں. وہاں پہ جو ہے وہ میسیجز ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق ان پیغامات کو ڈاؤن لوڈ آپ کر سکتے ہیں. آپ ان کو سنیں تاکہ جو ہے وہ آپ برکت حاصل کریں. دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں ان میسیجز کو تاکہ وہ بھی برکت حاصل کریں. گاڈ بلیس یو.